बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आईनी अदालत ज़रूरी भी है और मजबूरी भी, बना कर रहेंगे। बिलावल भुट्टो के इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या राज है? क्योंकि हुकूमत ने आईनी तरमीम की पहली अटैम्प्ट में तो नाकामी का मुंह देखा था, अब कामयाब कैसे होगी? देखें, इस वीडियो में जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, इसमें ज़्यादातर मेरी इन्फॉर्मेशन है और कुछ मेरा तज्जिया है। सही। तज्जिए में गलती की गुंजाइश है, इन्फॉर्मेशन में जूं की तूं आपके सामने रख दूंगा। मंसूबा बन गया है और मंसूबा जो है वो बड़ा लीथल है। वैसे तो अभी तक जितने मंसूबे बने हैं उनको हम यही कहते हैं कि बड़ा लीथल है, लेकिन फिर पता चलता है कि मंसूबा बनाने वालों ने फ़लाँ चीज़ को फैक्टर इन नहीं किया था, फ़लाँ चीज़ का नहीं सोचा था, तो मंसूबा नाकाम हो गया। इंसान के बनाए हुए मंसूबे तो ऐसे ही होते हैं ना। सही। जो रजीम चेंज हुआ उसके बाद से, इमरान खान के आउस्टर के बाद से, तहरीक अदम एतमाद के बाद से बहुत सारे मंसूबे बने और उन मंसूबों में नाकामियाँ हुई ज़्यादातर। यानी कि वॉर अभी तक कोई नहीं जीता, लेकिन जितनी बैटल्स हुई हैं उसमें जो मेजर बैटल्स हैं, चाहे वो 8 फरवरी के इलेक्शंस की है, अदरवाइज़ बहुत सारे जो पॉपुलैरिटी ग्राफ का ऊपर जाना है, बैटल्स तो इमरान खान ने जीती हैं, पीटीआई ने जीती हैं। लेकिन अब शायद वो मरहला है कि जहाँ पर बहुत ही फैसला कुन मरहला आप जिसको कह सकते हैं, और इसमें मंसूबा जो है उसके 3 एंड्स हैं, 3 उसके कोने हैं। एक कोने के ऊपर बिलावल है जिनका आपने तज़किरा किया, फिर एक कोने के ऊपर हुकूमत है और एक कोने पर है सुप्रीम कोर्ट। सही। और इन तीनों के जो इस वक्त किरदार चल रहे हैं, जो पाकिस्तान में शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में इस वक्त कहानियाँ चल रही हैं, जो इन्फॉर्मेशन और तज्जिया चल रहा है, उसका कुछ बिट्स एंड पीसेस में मैं आपके सामने रख देता हूँ। क्योंकि अब खुफिया मुलाकातें, पुरस्रार सरगर्मियाँ बड़े भरपूर तरीके से चल रही हैं। लेकिन आपने पहले तज़किरा किया बिलावल का, नून लीग का एक खुफिया पैगाम भी है, क्योंकि वो पब्लिक नहीं है। सही। हाँ, वो बड़ा दिलचस्प है। और शहर इक़्तिदार में वो जो तिकोन वाली इमारत है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसकी छत ऐसे, हाँ, उसके ट्रायंगल्स बने हुए हैं। फिर उसके बिल्कुल बगल में इमारत है मुस्ततील, जो पार्लियामेंट हाउस है जी। इन दोनों के दरमियान इस वक्त कुछ बहुत ही दिलचस्प चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आपने क्योंकि आगाज़ में बिलावल का तज़किरा किया तो बिलावल की पहले बात कर लेते हैं। देखें, बिलावल के हवाले से पार्ट ऑफ इट इज़ माई इन्फॉर्मेशन, बट ज़्यादातर मेरा एनालिसिस है। ये जो बिलावल कह रहे हैं ना, वह सुप्रीम जो सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए बिलावल ने कहा कि जनाब मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। बिलावल का इस कहानी में फिल वक्त जो किरदार नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है एक पत्थर का। वो पत्थर जो चोर छुपा होता है, विलन छुपा होता है, या हीरो छुपा होता है, जो भी छुपा हुआ होता है ना झाड़ियों में, और उसे पकड़े जाने का खौफ होता है, या वो जो कार्रवाई कर रहा होता है वो चाहता है कि लोगों की नज़रों से ओझल रहे, तो वो एक पत्थर उठाता है और पत्थर उठाकर दूर झाड़ियों में फेंकता है। और वो जहाँ पर गिरता है वो पत्थर, और एक आवाज़ और एक शोर पैदा होता है, लोगों की तवज्जो उस झाड़ी की तरफ चली जाती है, उस तरफ से हट के जहाँ पर वो बंदा छुपा हुआ होता है। तो बिलावल है वो पत्थर जो, जिनको आप कह सकते हैं कि वो एक डाइवर्शन बनाई कर रहे हैं। हाँ, वो सड़क पे पड़ा हुआ वो बोर्ड है जिसके ऊपर लिखा होता है कि मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें, आगे तामीराती काम जारी है। तो जहाँ पर ये आइन साजी चल रही है, जहाँ पर ये सारा काम चल रहा है, बिलावल ने जो सिंध में जाके, अब आप खुद सोचें, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो होक्स है ना इस सारे मामले में जी। एक फनी किस्म की जो जिसे कह सकते हैं कि डेविएशन है, और हंस के टाल दो। बिलावल ने सिंध हाई कोर्ट बार में जाके खिताब किया जी। बिलावल ने आज तक कितने खिताब किए? बार्स में जाके कितने खिताब किए? वो लाहौर में किया था, आपको याद होगा कि वो जब इलेक्शन से पहले लाहौर में किया था। कितने वकला के साथ उनका कितना इंटरेक्शन होता है। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद से अब तक वो आवाम में कितना निकले हैं, लोगों के साथ उन्होंने क्या इंटरेक्शन किया। वो जो वहाँ पर खड़े होकर नारा लगा रहे हैं ना, और वो कह रहे हैं कि मैं मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठ कर एक नया मुसव्वदे के ऊपर हम इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश करेंगे, ये सारी कहानी है। सही। क्योंकि यहाँ जो इस्लामाबाद में हो रहा है ना, ये बहुत मुख्तलिफ है। बिलावल की स्पीच के कुछ हिस्सों के ऊपर तो मैं बाद में टुवर्ड्स द एंड हल्का सा डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इस्लामाबाद में क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के एंड पर और हुकूमत के एंड पर। सही। देखें, हुकूमत के एंड पे सबसे दिलचस्प बात यह है कि छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं। जो 15 सितंबर की रात और 16 सितंबर की सुबह जी छुट्टियाँ अनाउंस की गई थी,
اور انفارمیشن میری یہ ہے کہ حکومت کے تمام ایم این ایز، تمام سینیٹرز، بیسیکلی تمام ووٹرز، ہر وہ شخص جس کا ووٹ ہے جو آئینی ترمیم کے حق میں ڈل سکتا ہے، ان کو پہلے اکٹھا کیا گیا تھا ایمرجنسی بیسس پہ. ہوا یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب یعنی ایک ممبر ہیں کیبنٹ کے جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے، اور بڑی کنٹروورشل سیٹ ہے ان کی. اچھا. وہ کینیڈا تھے. اچھا. اور وہ کینیڈا پہنچے ہوئے ابھی ان کو 1 دن ہوا تھا، اور ایک تقریب میں انہوں نے صرف شرکت کی تھی، اور وہ ایک لمبی چھٹی کرنے کے لیے آئے تھے. ان کو شہباز شریف صاحب کا فون جاتا ہے اور شہباز شریف کہتے ہیں کہ آپ فی الفور منگل کے روز، یہ میں اس سے پہلے ویکنڈ کی بات کر رہا ہوں، اچھا، منگل کے روز کابینہ کا اجلاس ہے اس میں پہنچیں. یہ نہیں بتایا جاتا کہ کس لیے بلایا جا رہا ہے. اور یہ 14 ستمبر 15 ستمبر اس کے بعد اور اٹینڈنس خود وزیر اعظم لگا رہے ہیں. ہفتہ اتوار جو ہے بعد میں آیا ہے جس پہ یہ سارا فیلڈ اٹیمپٹ ہوا، سیٹرڈے سنڈے. ہاں. تو ان صاحب کو کہا گیا کہ آپ پہنچیں. انہوں نے کہا کہ میاں صاحب میں تو ابھی آیا ہوں. تو آپ یوں سمجھے کہ میاں صاحب نے کہا پھر آپ اپنے آپ کو آگ سمجھیں اگر آپ نہیں پہنچ، جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا. بھاگم دوڑی کر کے وہ پہنچے. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہو سکتا ہے کہا یہ فارم 47 سامنے لانے لگے. ابھی کچھ وقت پہلے شریف فیملی کے ایک ایم این اے کی لوکیشن فرانس کی بتائی جاتی تھی، اور اچانک وہ آپ کو پاکستان میں نمودار ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی اٹیمپٹ بھی ہونے لگی ہے. جو اکٹھے کیے گئے تھے، جن کو کہا تھا کہ کوئی شادی ہے، کوئی بیاہ ہے، کسی کی ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے، کوئی عمرے کے لیے گیا ہوا ہے، کوئی زیارات کے لیے گیا ہوا ہے، کوئی چھٹیاں منانے یورپ گیا ہوا ہے، کوئی کینیڈا کی سیروں پر ہے، کسی کے بچے کی گریجویشن سیریمنی ہے، کسی کے حلقے میں کوئی ایسا ایونٹ آ رہا ہے جس کو وہ کبھی بھی مس نہیں کرتا، سب چھوڑ چھاڑ کے پہنچے اسلام آباد. صحیح. مے کال. تو مے ڈے کال. تو وہ وہاں پر اٹیمپٹ جو ہے جب ناکام ہوئی تو اس کے فوراً بعد ان کو کہا گیا، ایم این ایز کو، یہ بھی اگین میں آپ کو انفارمیشن بتا رہا ہوں، ان کو کہا گیا کہ 2 ہفتے کی چھٹی. اچھا. آپ لوگ جا سکتے ہیں، جس نے اپنے جینے مرنے بھگتانے، جس نے شادیاں کرنی ہیں شادیوں میں شرکت کرنی ہے، جس نے ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے کروا لے، جہاں پر فاتحہ کرنی ہے کر لے. سارے کام نمٹا کے یہ ذہن میں رکھیں کہ اکتوبر چڑھے گا تو آپ لوگ شہر اقتدار کے حدود سے باہر نہیں جا سکتے. صحیح. ان سب کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ لوگ بیگ پیک کر لیں، اپنے ساتھ اتنا ساز و سامان لائیں کہ آپ کو یہاں سے دوبارہ کسی بھی شے کے حصول کے لیے اس شہر کی باؤنڈری سے باہر نہ جانا پڑے. Now what does that tell us؟ دیکھیں، بلاول بھٹو زرداری اپنی کرشماتی شخصیت سے اپنی خطاب میں جو ہے وہ انگلی اور بازو والے لطیفے سنا کے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وکلا برادری، شرما کے انہوں نے ہاتھ بھی منہ پہ رکھا تھا، وکلا برادری جو ہے اس کو اپنی طرف مائل کر لیں گے کہ ہم یہ آئینی ترمیم لا رہے ہیں، آپ کا تمام عدالتی سٹرکچر چینج کر رہے ہیں، آپ کا نظام انصاف کا ڈھانچہ تبدیل کر رہے ہیں، آپ کا جو سال ہر سال سے اب ایک پیٹرن موجود ہے اس کو تبدیل کر رہے ہیں، آپ نے شور نہیں مچانا. اور وہ لوگ کہیں گے کہ واہ واہ اب تو بلاول بھٹو زرداری نے کہہ دیا تو بس اب تو ہم مان لیتے ہیں. یا مولانا فضل الرحمان کے پاس جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اس ترمیم کی جو مخالفت کی، اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں نا، ان میں سے وہ چیزیں ہیں جو مولانا فضل الرحمان کا داخلہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں اگر ناممکن نہیں تو مشکل ترین ضرور بنا دیں گی. اچھا. ہاں، آرٹیکل 8، آرٹیکل 199 یہ خاص طور پر مولانا کا کنسرن ہے. اور یہ جو ڈیویشن کریٹ ہوئی ہے بلاول کے نام پہ کہ بلاول نے انگیج رکھنا ہے مولانا کو، آپ کا کیا خیال ہے کہ مولانا مان جائیں گے اس پر؟ مولانا فضل الرحمان نے اگر ان کے بچوں نے سیاست کرنی ہے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کرنی ہے، اس ترمیم پر دستخط کے بعد ان کو اپنے علاقوں میں جانے میں بڑی مشکلات پیش آئیں گی. کہ ان کے لوگ ابھی پرائیویٹلی ہمیں بتاتے ہیں کہ بھائی ہم اس وجہ سے نہیں کر سکتے. تو مولانا فضل الرحمان نے اگر راضی نہیں ہونا تو پھر نمبر کیسے پورا ہونا ہے؟ حکومت کیوں کہہ رہی ہے اپنے ایم این ایز کو، اپنے سینیٹرز کو کہ بیگ پیک کریں واپس پہنچیں، میدان سجنے والا ہے، آخری مارکہ ہے.
پھر آپ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف کہ جہاں پر ایک حسین اتفاق وقوع پذیر ہو رہا ہے. وہ حسین اتفاق یہ ہے کہ 63A کا ریویو ہونے جا رہا ہے 30 ستمبر کو. اب سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک ایسا سا حسین اتفاق جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کی نااہلی ختم ہونے کا بھی ہوا تھا. اسی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اخبار میں اشتہار تک چھاپا گیا تھا. وہ کیا نام ہے، میر بجرانی یا کون ہے وہ جو بلوچستان کے ہیں، لیسٹ بہادر، وہ کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا. کیسرانی، میر بادشاہ کیسرانی، میر بادشاہ کیسرانی کے کیس میں کوئی کمپلیٹ جسٹس کرنے کا کوئی طریقہ کار، آرٹیکل 187 جو ہے نا، کچھ اس قسم کا کوئی لیفٹ رائٹ کر کے نکال کے جناب نہیں، میاں صاحب کو دھو دھا کے ان کا جناب کنگھی شیشہ سیٹ کر کے سرما شرما لگا کے پاؤڈر لگا کے پرفیوم چھڑک کے عطر لگا کے ان کو کہا کہ جناب دلہا ریڈی ہے، لیکن دلہا کے ساتھ تو کام اور ہو گیا. البتہ اب جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں حسین اتفاق ہو رہا ہے وہ آرٹیکل 63A. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آرٹیکل 63A کو اس وقت جب حکومت کو نمبرز درکار ہیں چھیڑنے کا کیا مطلب اور کیا مقصد؟ سرو کرنا، ان کے لیے ماحول سازگار بنا دیا. طے شدہ بات ہے، دیکھیں یہ طے شدہ بات ہے کہ اگر 63A میں ڈیفیکشن کلاز بے شک اسی طریقے سے برقرار رہتی ہے لیکن ووٹ کاؤنٹ ہو جاتا ہے. فیصلہ دیکھیں سارے پاکستان کو پتا ہے یہ فیصلہ. ووٹ کاؤنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو فلور کراسنگ ہے جی لیگلائز، وہ آپ کی اوکے ہو جائے گی. دیکھیں آئین میں جو یہ سارا کچھ رکھا گیا تھا وہ کس وجہ سے رکھا گیا تھا کہ آپ نے ہارس ٹریڈنگ جو ہے اور فلور کراسنگ روکنی ہے. اور ان دونوں جماعتوں نے بہت بھگتا ہوا ہے ماضی میں. ہاں کہ آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، گھوڑوں کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، بجٹ کا معاملہ ہے نہیں ہو سکتی، وزیر اعظم ہٹانے کا، تو اس کے اوپر جب خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، اب آرٹیکل 63A کی جو تشریح اچانک سے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ابھی کرنی ہے، قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے کرنی ہے، اور پہلے کمیٹی چینج کی گئی ہے تاکہ ریویو یہ فکس کیا جائے، 25 اکتوبر سے پہلے کرنی ہے. یہ سب کچھ کرنا ہی کرنا ہے. اس کا لامحالہ جو آپ کے پاس ایک لاجیکل ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے کہ جو سب کچھ کیا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے 30 ستمبر کو کیس لگے گا. 2 دن 4 دن 6 دن 2 دن کر لیں بہت ہے. نہیں، اگر ایک جج 2 اکتوبر تک آ جائے گا. نہیں، ایک جج اگر ریکیوز کرتے ہیں تو پھر بینچ جو ہے وہ اس کی اس لیے 1 دن ڈالا ہے. ہاں، اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا جائے گا پھر اس صورت میں، اور پھر نیا بینچ بنے گا. حالانکہ اس میں ایک جج ایسے ہیں جو پہلے جو 2022 میں ڈیسیژن آیا تھا، آرڈر آیا تھا، اس میں اختلافی نوٹ لکھ چکے ہیں، وہ اپنا مائنڈ بتا چکے ہیں، پھر اس بینچ میں ڈال دیا. ہاں، تو وہ جو منیب اختر صاحب ہیں اگر وہ ریکیوز کر دیتے ہیں 2 دن 4 دن چلتا ہے. اسی لیے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نے صرف 1 وے ٹکٹ لے کر آنی ہے، آپ نے واپسی کا ٹکٹ ابھی نہیں کٹوانا. واپسی کا ٹکٹ آپ نے کٹوانا ہے جب ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ احتمال ہے، لگتا ہے کہ اس میں ضروری نہیں کہ پہلا ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے کتنا وقت لگ جائے، لیکن اب آپ نے شہر اقتدار کو تب چھوڑنا ہے جب آپ کو فردر انسٹرکشنز دی جائیں گی. صحیح. اور یہ جن کو کہا گیا ہے ان میں سے کسی کو نہیں پتا کیا ترامیم آ رہی ہے، کیا مسودہ آ رہا ہے، بھیڑ بکریوں کی طرح ساروں نے پہنچنا ہے، اور سب نے IAS کی گیلری میں جا کے اس کے اوپر کوئی کسی میں اتنی وہ نہیں ہے اس وقت جرت ان جماعتوں میں کہ وہ اپنی لیڈرشپ سے کہے کہ مہاراج ملارڈ ہم تو ویسے ہی آپ کی پارٹی پالیسی جو ہے اس کے تحت پابند ہے کہ ہم نے ووٹ وہاں دینا ہے جہاں پر آپ نے کہا ہے، لیکن آپ ہمیں اتنی اوقات تو رکھیں کہ آپ ہمیں پڑھنے کے لیے خدا را وہ ذرا دکھا تو دیں کہ ہم نے یس بولنا کس کو ہے. بڑی شرمندگی ہوتی ہے. آپ جا کے دیکھیں ٹاک شوز ایک کے بعد ایک ٹاک شو میں ہم لوگ بٹھا کر پیپلز پارٹی کے نون لیگ سے کے لوگوں سے پوچھتے ہیں مسودہ دیکھا ہے، آئیں مائیں شائیں کہانیاں سنانا شروع کر دیتے ہیں، ہاں دیکھا ہے، جزیات کے اوپر جائیں تو وہاں پر بلینک ہو جاتے ہیں. کب شیئر کیا تھا، کس نے لکھا ہے، کس نے اس میں کیا چیز انسرٹ کرنے کی آپ میں سے کس نے کیا اس میں تجویز دی ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا. ہاں، تو اب ہوگا کیا؟ اب ظاہر ہے کہ ایک لاجیکلی جو منصوبہ سمجھ آتا ہے وہ یہی سمجھ آتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے 63A میں جو ووٹ کاؤنٹ نہ ہونے والا معاملہ ہے وہ سیٹل ہو جائے گا، ووٹ کاؤنٹ ہونا ہے. اب پریکٹیکلی وہ راستہ کیا کھولتا ہے؟ دیکھیں آپ کا آئین فلور کراسنگ پھر نہیں روک رہا، یعنی بس یہ ہے کہ اس کا جو ریپرکشنز ہے نا، ریمیفیکیشنز، وہ ہو جائیں گی کہ آپ کی نااہلی ہو جائے گی.
ہوگی. صحیح. ٹھیک ہے, ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا, لیکن آپ پارٹی پالیسی کے خلاف گئے ہیں تو آپ کو آپ کا پارلیمانی لیڈر نااہل کر دے گا. مرنے سے پہلے صرف نعرہ لگانا اور جاتا. تو اس میں آپ راستہ کس چیز کا کھول رہے ہیں کہ میں اگر حکومت وقت ہوں جی, اور کرامت مغل صاحب آپ میرے حزب اختلاف میں موجود ہیں, میں خوشی خوشی کروں گا. اچھا, اس وقت جو سچویشن اگر آپ میرے حزب اختلاف میں اور آپ نہیں چاہتے کہ آپ نے ووٹ دینا ہے, تو میں وزیر داخلہ ہوں, میں اپنے وزیر داخلہ کو کہہ دیتا ہوں, یا میں اپنے کسی ایس ایچ او کو کہتا ہوں آپ کو اٹھا لیتا ہے. وہ تو ایس ایچ او کی مار ہے پورا. ٹھیک ہے, آپ کو اٹھا لیتا ہے, خدا نخواستہ آپ کے اوپر کو 6-8 پرچے دے دیتا ہے, آپ کے بچوں کو اٹھا لیتا ہے, آپ کے گھر والوں کو اٹھا لیتا ہے, اور پھر کہتا ہے کہ جناب یہ ووٹ دیں, اپنی جان چھڑائیں, نااہلی ہو جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا پی ٹی آئی والے بچے ہیں, ان کو نہیں پتا ان کے ساتھ یہ سلوک ہونا ہے, کیوں نہیں پہلے بندوبست کرتے؟ دیکھیں منصوبہ تو ان کا بھی ہے نا, وہ اس کے اوپر پھر ہم آگے بات کریں گے نا آگے کہ اب کیا اس میں سیٹنگ, مہروں کی موومنٹ جو ہے وہ کیا چل رہی ہے. لیکن لا محالہ جو آپ کو منصوبہ سمجھ آ رہا ہے وہ یہی کہ 63A والا معاملہ سیٹل ہوگا, کیونکہ نون لیگ نے ان کو بلا لیا ہے. قومی اسمبلی کا سینٹ کا اجلاس اکتوبر کے پہلے ہفتے میں شروع ہو جائے گا. اگر ابھی فوری طور کے اوپر ہو گیا تو وہ کہیں گے کہ جناب بسم اللہ, آؤ جی ووٹنگ پہ آ جاؤ. تھوڑا سا طویل ڈرامہ کر لیتے, 30 کو 63A کا کیس ہے اور اکتوبر کے پہلے ہفتے میں اجلاس رکھ لیا. ہاں, تو اجلاس رکھا ہوا, یہ تو نہیں کہا نا انہوں نے, اناؤنس تو نہیں کیا, اجلاس تو ہوتے ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کا ایجنڈے میں کوئی آئینی ترمیم. بڑے عوامی فلاح بہبود کے کام ہیں جو ایجنڈے پر ہیں, جو فوراً انہوں نے کرنے ہیں. نہیں, لیکن ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ مقصد لا محالہ وہی ہے آئینی ترمیم کا؟ ذرائع سے خبر آئی ہے. اس میں آئینی ترمیم کا مقصد ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ جی, کیونکہ آن بلاک اگر حمزہ شہباز شریف کو فرانس سے بلایا جا سکتا ہے, اگر امیر مقام کو, لیٹس جسٹ ناؤ ٹیک نیمز, اگر امیر مقام کو کینیڈا سے بلایا جا سکتا ہے, اگر ان کے لوگوں کو کہا جا سکتا ہے کہ عمرہ, زیارات, علاج, معالجہ, سیر و تفریح, بیماری, خوشی, غمی شادی سب چھوڑ کے یہاں پر پہنچ جائیں, تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اب نمبر پورا کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کی گیم پھر آگے جو چلے گی وہ چلے گی پی ٹی آئی کے اینڈ پہ, اور ان کے پاس غالباً یہ ایشورنس ہے کہ مولانا آ گئے تو ویل اینڈ گڈ, کیونکہ سینٹ کی گیم جو ہے نا وہ سب سے اس وقت انٹرسٹنگ ہے. صحیح. نمبر چاہیے 64, موجود ہے 54, 5 مولانا کے مل جائیں اگر تو یہ ہو گیا 59, 3 ایم ولی خان کے مل جائیں یہ ہو گیا 62, ایک کاف لیگ, اس کے بعد نہیں یہ 62 ہو گئے, وہ کاف لیگ ادھر شامل کر کے بتایا میں نے آپ کو. اچھا, 54 پلس 5 پلس 3, ہاں یہ ہو گئے 64 کرنے ہیں. مینگل صاحب تو کہتے ہیں کہ 2000 بندہ چھوڑ دیں, 2 بندوں کا ووٹ لے لیں. ان کے گھر پر 2000 بندہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں چھوڑ دیں, 2 ووٹ لے لیں, تو 2000 بندہ تو نہیں چھوڑا جا سکتا. تو اب آپ نے نمبر کیسے پورا کرنا ہے؟ اور اگر مولانا بھی مائنس ہو جاتے ہیں تو 7 ووٹ مینیج کرنے ہیں. لیکن یہ ہے انسان والا منصوبہ. اب معاملہ یہ ہے, اس میں ٹیکنیکلی پوائنٹ یہ ہے کہ کیا دوسرے اینڈ کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ فل کورٹ, 8 ججز, جسٹس منیب اختر, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس شاہد وحید, جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس اطہر من اللہ, یہ سارے بیٹھ کر دیکھیں گے, پاکستان کی بار ایسوسیشنز بیٹھ کر دیکھیں گی, پاکستان کے لوگ, سیاستدان بیٹھ کے میڈیا, پاکستان کی سیاسی جماعتیں, کیا اس کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھیں گے کہ واہ کیا حسین نظارہ ہے, کر لیں جو کرنا ہے آپ نے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا. اتنا بھی یہ کوئی اتنی, اور جو قاضی صاحب نے کل لڑائی چھیڑی ہے وہ آئین والی اور قانون سازی اور فیصلوں والی, اس کے بعد تو اب رد عمل کورٹ کے اندر سے بھی آئے گا. تو یہ دیکھیں, یہ تو ایک رولر کوسٹر رائڈ ہونے والی ہے. یہ کوئی بڑا کوئی سموتھ سیل نہیں ہوگا کہ جناب راوی چین ہی چین دکھ رہا ہے یا راوی میں پانی نہیں ہے آپ پیدل ہی کراس کر لیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دونوں صورتحال نہیں ہوگی, بڑے ہچکولے کھائے گی یہ ناؤ. اور اس منصوبے میں جو رکھنا ہے وہ کس کس پوائنٹ پر آ سکتا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے. البتہ جو بلاول جن سے آپ نے شروع کیا تھا, جو بڑی چیزیں فرما رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میثاق جمہوریت کا انفنشڈ ایجنڈا, اور میثاق جمہوریت میں جناب وہ تھا کہ آئینی عدالت ہونی ہے, تو وہ اب ضروری ہے, تو آئینی عدالت تو ہونی ہے. اور اس میں اور بھی بہت کچھ تک رام کرتے ہیں. یہ میثاق جمہوریت ہے, www.bhutto.org کے اوپر جائیں آپ سارے لوگ, ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھیں. ذوالفقار علی بھٹو کی تصویر بنی ہوئی ہے, نیچے بے نظیر بھٹو ساتھ میں نواز شریف بیٹھے سائن کر رہے ہیں اس میثاق جمہوریت پر. اور اس میثاق جمہوریت میں بلاول کی تڑپ, بلاول کے لہجے میں گرج, بلاول کی گفتگو میں مجبوری اور ضروری ہونے کا تاثر,
وہ ہے آئینی عدالتوں کے حوالے سے. اسی کو جب آپ پلٹتے ہیں اس کے مختلف صفحات، ویسے تو اس پورے ڈاکومنٹ کو آپ پڑھیں، یہ آئینی عدالت کے بعد یہ بھی کہتی ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں عورتوں کے لیے مخصوص سیٹیں ہوں گی، ہر ایک پارٹی کے عام الیکشن میں حاصل کردہ ووٹوں کی شرح کی بنیاد پر دی جائیں گی، جو یہاں پر نہیں دی جا رہی ہیں. آپ آگے چلیں. بلاول نے کیا ایک مرتبہ بھی کہا کہ 1996 سے اب تک ہونے والی جتنی حکومتوں کی برطرفی ہے اور اس میں فوجی مداخلت، اس کی جانچ پڑتال ہو. بنا ہے کوئی کمیشن؟ نو. بلاول نے کہا ہے کہ اس پہ کوئی کمیشن بنا لیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ کارگل کا جو ہے وہ واقعات، جیسے واقعات کی روشنی میں سفارشات مرتب کرنے اور ذمہ داروں کا تعین کرنے اور جانچ پڑتال کے ساتھ اسباب بھی معلوم کرنے. نیب کا سیاسی استعمال بھی ہے. نیب کا سیاسی استعمال کو ختم کر کے ابھی کیا کر رہا ہے نیب عمران خان کے ساتھ. پھر بلاول کے اسی چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پریس اور الیکٹرانک میڈیا آزاد ہوں گے. بلاول کے اسی چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی حزب مخالف جو ہے، ابھی کل ہی انہوں نے پھر 4 نام مانگے، وہ مقرر کرے گی. تو ابھی تک کیوں نہیں ہے حزب اختلاف کا؟ کیونکہ وہاں پی ٹی آئی ہے. پی ایس سی کیوں نہیں ہے؟ پھر اس میں یہ لکھا ہوا ہے اسی چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہ منتخب حکومتوں کے مینڈیٹ اور حزب مخالف کے کردار کو اہمیت دیں گے اور ایک دوسرے کو غیر آئینی طور پر نہیں ہٹائیں گے. کیونکہ اس وقت تک ان کو پتا تھا ایک حکومت پہ آئے گا دوسرا اپوزیشن کرے گا. اب وہ کہتے ہیں غیر آئینی طور پر نہیں ہٹائیں گے. تو وہ جو باجوہ صاحب کے ساتھ میٹنگز کرتے تھے آپ لوگ، وہ کون سے آئین کے تحت ہو رہی تھی؟ وہ کون سا آئین کی شک ہے جس میں اپوزیشن جو ہے وہ جا کر اس وقت کے آرمی چیف کے ساتھ میٹنگز کر کے اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو پلان کر رہی تھی؟ آگے کہتے ہیں ہم فوج کی مدد سے کبھی بھی کوئی بھی گورنمنٹ میں نہیں آئے گا، کوئی گورنمنٹ نہیں لائیں گے فوج کی مدد سے. پھر آگے اس میں جناب کرپشن اور ہارس ٹریڈنگ کی روک تھام کے لیے اوپن بیلٹ استعمال ہوگا. تو اب کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ پولنگ کے دوران اگر کوئی بھی پارٹی رولز کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو پارلیمانی لیڈر ڈسکوالیفائی کرے گا. تمام پارلیمنٹیرینز کی طرح جو عدالتی افسران ہیں، آرمی کے افسران ہیں، وہ اپنے سالانہ گوشوارے ظاہر کریں گے. کتنے بلاول نے اس کے اوپر خطاب کیے ہیں. پھر اس کے بعد آزاد اور شفاف انتخابات، سیاسی اسیران کی رہائی کی بات ہے. یہاں الیکشن پر قبضہ کرنے کے لیے پہلے عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا. اسی چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ کہا گیا کہ تمام سیاسی پارٹیز شخصیات کے لیے الیکشن اوپن ہوگا. بالکل. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ وہ جماعتیں ہیں اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کی جو چاہتے تھے کہ 8 فروری کا الیکشن میں عمران خان بھی نہ ہو، عمران خان کی پارٹی بھی نہ ہو، اور انہوں نے یہ میک شور کیا. اس کے باوجود نہیں جیت پائے. سگنیٹری ہیں. پھر اس میں نگران حکومت نیوٹرل ہو جو کہ آزاد، منصفانہ اور شفاف انتخابات کرائے، اور نگران حکومت میں موجود لوگوں کے قریبی عزیز و اقارب الیکشن میں حصہ لینے کے اہل نہیں. کابینہ کا حصہ بنا ہوا بندہ. چھوڑیں، یہ بلاول بھٹو زرداری کی پارٹی کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ نگران وزیر داخلہ تھا. جی وہی کہہ رہا ہوں. عزیز و اقارب کو چھوڑیں، وہ بندہ خود الیکشن لڑ کے آ گیا. بلاول کو مزاج جمہوریت وہاں یاد نہیں آیا، کسی اور جگہ یاد نہیں آیا. تو یہ صورتحال ہے. دیکھیں یہ تو خیر مین میڈ جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور اس میں پھر ایونچولی یہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، اس کے لیے ہمیں ایک بڑے دھواں دھار، بڑے تہلکہ خیز اور سنسنی خیز اکتوبر کا انتظار کرنا ہوگا. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.